चौधरी मुजफ्फर साहब का, वाजिद शमसुल हसन साहब का, यहाँ हाई कमीशन से बहुत सारे अफसर बैठे हैं, अमजद जवेद साहब हैं, मुस्तफ़ा रब्बानी साहब हैं, जाहिद जतोई साहब हैं और उनकी फैमिलीज भी हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे जवेद हकीम कुरैशी साहब, सरदार मजहर अली खान जो 70s में MPA थे पंजाब असम्बली में और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उन्होंने काम किया है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो दोनों भाभी ज़ेब और भाभी के साथ तशरीफ लाए, एक बहुत बड़ा क्लैप। हमराज हसन जो कम जाते हैं महफिलों में, आज यहाँ तशरीफ लाए हैं। हमारे मियाँ सलीम साहब रेडिंग से पहुँचे हैं और उम्मीद है कि खाना खा लिया होगा, अगर नहीं खाया तो भी थोड़ी देर में दूंगा मैं उनको, चूँकि मैं भी अभी खाऊंगा। मैं हमेशा जब किसी महफिल में आता हूँ तो सबसे पहले अपने मेहमानों को खिलाता हूँ, फिर खाता हूँ। तो ये एक हमारी शायद पंजाब में, सिंध में बलोचों की रीत है, वो मैंने कायम रखी कि सबसे लेट कमर को भी खाना मिले। यहाँ मुनव्वर याद कुरैशी साहब हैं, हमारे राजा तजम्मल साहब हैं। राजा तजम्मल साहब का एक वाक़या सुनाऊँ आपको। 1981 में यहाँ पे उस वक़्त के हुक्मरान के एक वज़ीर आए, तो हम कोशिश कर रहे थे कि उनके खिलाफ मुजाहरा किया। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि उनका बेटा आजकल वज़ीर है और गुजरांवाले से। तो हम चले, इनकी एक मिनी थी, उसमें ज़ाहिर हसन डार साहब जरा खड़े होना 1 मिनट। ये और मैं और हमारे जैसे 6 और लोग मिनी में बैठ के, और हम गए अल्स कोर्ट में, तो पुलिस वालों ने हमें रोक लिया। हम बाहर निकले, हमारे राजा तजम्मल साहब जो बैंकर हैं वो निकले बाहर, हम भी 8 लोग बाहर निकले, तो वो पुलिस ऑफिसर एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने कहा कि ये सब लोग एक ही गाड़ी, सलीम कुरैशी साहब आइए यहाँ आगे आपके लिए कुर्सी पड़ी है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग एक ही गाड़ी से निकले हो? हमने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा बैठ के दिखाओ। 3 सेकंड में हम अंदर थे, उन्होंने सलूट मारा और कहा जाए। तो हम ऐसी यादें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस तरह की महफिलों में आके याद करनी चाहिए, दोहरानी चाहिए। आज की शाम आप सबके नाम है, अभी आपके सामने आर्टिस्ट का मैं तारफ़ कराऊंगा जो ये करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिनका शुक्रिया है वो रियाज साहब बैठे हैं यहाँ पे फैमिली के साथ, उनका है। ये शुक्रिया उन लोगों का है जिन्होंने 25 पाउंड से ज़्यादा पैसे दिए, क्योंकि 25 पाउंड टिकट थी, लेकिन मैंने सबसे नहीं मांगा, इसलिए कि कुछ मेरे गेस्ट हैं, जो मेरे गेस्ट हैं उनको मैं कभी नहीं कहता चार्ज करें, लेकिन ये जो खर्चा होता है किसी ने पूरा करना होता है, भली मैं करूं। अब मेरी फैमिली पीछे बैठी और आज माशाल्लाह मेरे चारों बेटे, मेरी बेटी और मेरे 4 ग्रैंड चिल्ड्रन और उनकी बेगमात भी बैठी हैं और आप सब मिलेंगे उनसे अभी थोड़ी देर में। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपदा मेरी बेगम यहाँ बैठी और शुक्रगुजार इसलिए हूँ और वो सबसे छोटे ग्रैंड चाइल्ड के साथ, लिबान के साथ बैठी हैं कि अगर ये मुझे अलाउ ना करे तो मैं ये काम नहीं कर सकता। इन्होंने मुझे छुट्टी दी हुई है कि हम घर चलाते हैं, आप सियासत करें और पाकिस्तान के लोगों के आवाज़ बनने की कोशिश करें। लंदन में रहती हूँ मैं, प्राउड पाकिस्तानी हूँ, प्राउड पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी मुस्लिम हूँ, और इसीलिए मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि इस मुल्क ने हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी। मैं काउंसलर बना, डिप्टी मेयर बना, अब ऑनरी एल्डर मैन हूँ। अगर शायद पाकिस्तान में होता तो झोंक मलिया में मुझे मेरे इलाके का MP और MNA मिलने के लिए भी तैयार ना होता। तो इस मुल्क को भी बहुत बड़ी ताली है कि इसने हमें अपॉर्चुनिटी दी। बेहिंते दे बह के शिकवा करन जेड़े मुकदरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा, ते मंजिल दे मत्थे ते तख्ती लगदी उन्हां दे नाल, घरों बना के टुरदे नक्शा जेड़े अपने सफरां दा। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पाकिस्तान से खबरें आती हैं पेशावर में 150 मासूम बच्चे और उनके उस्तादों को मार दिया गया। खबर आती है कि एक इमाम बारगाह में शिकारपुर में धमाका हुआ और 58 लोग मारे गए और 50 जख्मी हुए, और हमें कोई अच्छी खबरें वहाँ से नहीं मिलती। वज़ीर आज़म को वो इख्तियारात नहीं हैं जो उनको होने चाहिए, जो कमांडर इन चीफ हैं उनको वो इजाज़त नहीं जो वो करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग हमें प्राउड करते हैं, और मैं समझता हूँ कि उनमें से आज 2 लोग यहाँ मौजूद हैं, अपने बच्चे छोटे सारंग और वानी के साथ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत बड़ा वेलकम करें शाहिद महमूद नदीम
مدیحہ گوہر ان کی وائف یا مدیحہ ندیم یا سارنگ، ان کو ویلکم کریں، بہت بڑی تعریف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں لندن میں پراؤڈ کرتے ہیں، جو ہمیں لندن میں سر اونچا کر کے چلنے کا موقع دیتے ہیں کہ آج جب میں ساحل افق دریا کے ساتھ جا رہا ہوتا ہوں تو وہاں سٹول پہ چل رہا ہوتا ہے شاہد محمود ندیم اجوکا تھیٹر پاکستان، اور اندر ان کا ڈرامہ چل رہا ہے دارا، جو میں نے دیکھا پرسوں انڈیپینڈنٹ نے، کل ٹیلی گراف نے، اگلے ہفتے سنڈے ٹیلی گراف والا اس پہ تبصرے کر رہا ہے، آئی ٹی این والے بی بی سی والے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرویو کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اصل اسلام اور اصل اسلام کی تاریخ دارا کے ڈرامے میں اجاگر کی ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس محفل میں یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ جب گھر جائیں تو دارا کا ٹکٹ بک کریں اور جا کے دیکھیں۔ یہ دارا اس دارا کی ٹرانسلیشن ہے جو لاہور میں انہوں نے دکھایا، اور شاہد ندیم کے ساتھ میرا بہت تعلق ہے، کئی تعلق ہیں، لیکن میں بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ باقی سب تعلق کے علاوہ یہ میرے استاد بھی ہیں۔ یہ جو آج میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، انہوں نے باقاعدہ مجھے بیٹھ کے یہ سکھایا تھا کہ بات کیسے کی جاتی ہے، جو میں انگریزی یا اردو میں بولتا ہوں، چونکہ یہ ٹی وی پروڈیوسر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ کس سے کس وقت اونچا بلوانا ہے اور کس وقت نیچا بلوانا ہے۔ بہت شکریہ شاہد جی۔ اب پاکستان آج جس اس میں گزر رہا ہے وہ ہمارے لیے بڑی کوئی خوش آئند بات نہیں ہے۔ آج کو آپ کو اکٹھا کرنے کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ جو 80s میں ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا، کیا وہ ہمیں 88 میں منزل مل گئی؟ کیا ہمیں 2015 میں وہ منزل مل گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ حبیب جالب کو یاد کرتے ہوئے، اور اگلے ہفتے ان کے کراچی میں لٹریری فیسٹیول میں آپ جائیں گے، ہمارا سلام کہیے گا سب دوستوں کو، حبیب جالب کے ساتھ ایک وہاں آسمہ جہانگیر اور اعتراض سنباد کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شاید 2015 میں سردار مظہر صاحب، جوید الدین قریشی صاحب، ہمراز حسن صاحب، راجہ تجمل صاحب، ظاہر حسن ڈار صاحب اور باقی جتنے دوست اس دور کے ہیں، واجد شمس الحسن صاحب، ہمیں شاید جو 80 میں اور 81 میں ضرورت تھی کام کرنے کی، اس سے کئی گنا زیادہ کام کرنے کی آج ضرورت ہے۔ چونکہ آج پاکستان جس دورائے پہ کھڑا ہے وہ شاید 81 میں اس دورائے پہ نہیں کھڑا ہوا، آلدو اس کا بہت اہم رول ہے اس 80 والے دور کا، اس 70 والے دور کا، جس میں آج ہم یہاں پہنچے ہیں، لیکن آج اس سے زیادہ خطرناک حالات ہیں، کہیں بم پھٹتے ہیں، کہیں کچھ ہوتی ہے۔ اس پہ مجھے حبیب جالب یاد آ رہے تھے، ان کا ایک شعر ہے، جب سے حکمران ہوئے کمینے لوگ، مٹی میں مل گئے کیسے کیسے نگینے لوگ۔ آئیے ہم جمہوریت کو بچانے کی کوشش کریں، آج ہم انجوائے کریں اس گفتگو کو، آج کی اس شام کو، آج کی اس محفل کو۔ میں اب دعوت دوں گا میرے سب سے بڑے سپورٹر جو اس فنکشن میں ہیں اور جنہوں نے اس کو بہت میرے لیے مدد کی، طارق ڈار صاحب جو اس سینٹر کے چیئرمین ہیں، کہ آئیں اور آپ کو ویلکم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ مشتاق الاشعری صاحب۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کمیونٹی سینٹر کی اوپننگ 6 دسمبر 1981 کو ہوئی تھی۔ ہم یہاں پہ علی ارشد صاحب اس وقت ہائی کمشنر تھے، میرے چچا مرحوم جو اس سینٹر کے بانی تھے بشیر ڈار صاحب، ہم یہاں پہ اوپننگ کر رہے تھے، اور یہ انسان مشتاق الاشعری باہر کھڑا ہو کے گیٹ پہ اس وقت کی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ 35 سال سے یہ سٹرگل جو ہے یہ جاری ہے۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ آج مشتاق الاشعری صاحب نے ایک کوشش کیا کہ پرانے ساتھیوں کو اکٹھا کیا جائے۔ شاہد ندیم صاحب اور ہمراز حسن میرے دوست جو ہیں، ہم وی گو بیک لانگ وے۔ 1971 میں شاہد ندیم، ہمراز حسن، کلیم دل خان، رانا شمیم، نیر ڈار بھائی، زہر ڈار اور بہت سارے چودھری انیف صاحب شکر گڑھ والے ایم پی اے، یہ اس وقت تشریف لائے تھے۔ میری دکان کے اوپر دفتر تھا مصطفیٰ کار صاحب کا،
بڑی یادیں ہیں, بڑی سٹرگل ہے ان کی جمہوریت کے لیے. اپنا گھر چھوڑنا بڑی قربانی ہے. مشتاق لاشاری صاحب نے پاکستان میں جو حالات ہیں اس کے بارے میں کہا. ابھی مجھے امراض حسن بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک امریکن آتھر ہے, اس نے لکھا ہے کہ یہ جو نیوز ہے نا یہ انسان کو اتنا ڈپریس کرتی ہے ذاتی طور پر. یہ اس نے نہیں کہا, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سگریٹ کی پیکٹ پر لکھا ہوتا ہے نا کہ اسموکنگ سیریسلی ڈیمیج یور ہیلتھ, یہ پاکستانی میڈیا یا پاکستانی ٹیلی ویژن بھی جو ہے نا یہ سیریسلی ڈیمیج یور ہیلتھ. صبح سویرے میں آن کرتا ہوں تو کلمہ پڑھتا ہوں کہ اللہ خیر کرے. کہیں پہ 50 لاشیں گر رہی ہیں, کہیں پہ 150 گر رہی ہیں. یہاں میں صرف آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں. صرف میری گزارش ہے الطاف بھائی سے, میری گزارش ہے پرائم منسٹر KP کے والوں سے. ہمیں افسوس ہے کہ کارکن مارے جاتے ہیں, بہت افسوس ہے, ہمارے بھائی مارے جاتے ہیں. یہاں پہ N1 پہ 10 شیپس جو ہے نا وہ مارے جائیں نا تو صبح سویرے ہیڈ لائن بن جاتی ہے. یہ تو انسان ہے, بچے ہیں, بہت افسوس ہے. لیکن خدا کا واسطہ ہے یہ جو اسٹرائک کال کی جاتی ہے اس کو ختم کیا جائے. آپ کے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نو مور اسٹرائکس. ہم الطاف بھائی کے پاس جانے کے لیے بھی تیار ہیں ایز اے ڈیلیگیشن کہ یہ اسٹرائکس جو ہے نا لوگ کام پہ نہیں جا سکتے, بچے اسکولوں میں نہیں جا سکتے. دس از آن گوئنگ ہے, ایوری سیکنڈ ڈے اسٹرائک شٹر ڈاؤن. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ سب دوست ہیں, میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. آج ہم نے خلاف روایت ہمارے یہاں پہ اتنے دوست بیٹھے ہیں کہ ایک ایک کو اگر میں بلانا شروع کروں پھر آپ سب رات یہاں بیٹھے رہیں گے اور ہمارے آرٹسٹ وہ بغیر کچھ گائے چلے جائیں گے. اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ آج صرف ہم مدیہ اور شاہد کو 5 منٹ کے لیے, تاکہ یہ اجوکا تھیٹر اور دارا کے بارے میں, چونکہ اجوکا تھیٹر کے کئی ڈرامے میں دیکھ چکا ہوں. ان کا کئی سال پہلے بلوم برگ تھیٹر میں ایک تھی نانی, انہوں نے کمپیئر کیا تھا انڈین کلچر اور پاکستانی کلچر میں کتنا تضاد ہے اور وہاں کتنی ترقی ہوئی اور ہم کتنی پستی پہ چلے گئے, میں نے دیکھا تھا. پھر بلا میں نے وہاں پہ الحمرہ میں دیکھا. پھر منجو ڈارو جو تھا وہ میں نے اسلام آباد میں دیکھا. ابھی یہ امریکہ میں ایک چل رہا ہے ڈرامہ امریکہ چلو, جس میں یہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کے بارے میں. اور ایک یہ دارا چل رہا ہے جو ہمارے لیے جس نے پراؤڈ کیا. کیا میں آپ کی تالیوں میں شاید مدون کو ریکویسٹ کروں کہ آئیں اور ہمیں بتائیں اجوکا تھیٹر اور دارا کے بارے میں. بہت شکریہ جی. لاشاری صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ جی میں نے ان کی کوئی مدد کی تھی تقریر سیکھنے میں, تو یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے. ایک اور ہمارے دوست ان سے پہلے الطاف خان جانتے ہیں کہ یونیورسٹی یونین کے زمانے میں الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کی بھی میں نے بہت مدد کی تھی. اور وہ شروع میں اس کے اعتراف بھی کیا کرتے تھے. اس پہ مجھے قطعاً کوئی فخر نہیں ہے کیونکہ آج بھی وہ وہیں کھڑے ہیں جہاں وہ کوئی 35 سال پہلے کھڑے تھے. بہرحال تو یہ جو سیکھنے والا ہے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بعض دفعہ سکھانے والے سے بہت آگے بھی نکل جاتا ہے. بہت شکریہ اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے اور بہت ہی ایک میرا خیال ہے کہ ایک ایکسائٹمنٹ ہے, نوسٹیلجیا ہے کہ یہاں پر لیٹ 70s میں جو ایک کھیپ آئی تھی پولیٹیکل ایگزائلز کی, جو وہاں پر مختلف حوالوں سے ایک سیاسی جبر و ستم کا نشانہ بنے تھے, جن میں میں بھی شامل تھا, ہمراز میرے ساتھ تھے اور بہت سارے دوست, اور سردار مظہر صاحب یہاں موجود ہیں, کچھ ہمارے ساتھ اب نہیں بھی ہیں انفارچونیٹلی لوگ. تو یہ وہ ایک دور تھا جو اگرچہ بہت اپریشن کا دور تھا, بہت زیادہ وہاں پر اتنا اسٹیٹ نے ظلم اپنے سٹیزنز پہ نہیں کیا جتنا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کیا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جوش تھا, ایک جذبہ تھا, ایک امید تھی,
وہ ایک ایسی چیز تھی کہ آپ کو ہر قسم کا کوڑے کھانے کے لیے لوگ تیار تھے، پھانسیاں جو ہے وہ اس پہ جھولنے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ جذبہ موجود تھا، وہ نہ صرف ان میں تھا، ان کی فیملیز میں تھا، اور وہ کچھ فیملیز یہاں آئیں، کچھ فیملیز پاکستان میں رہ گئیں، تو اس کو ایک انقلابی جوش و جذبے کا جو دور ہے، جو اب بہت لگتا ہے کہ ایک بہت ہی پرانے دور کی بات ہے، یہ شاید ان ریئل ہے کہ شاید ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ لٹرلی ہنستے ہوئے گاتے ہوئے پھانسیوں پہ چڑھنے کے لیے تیار تھے، کوڑے کھانے کے لیے تیار تھے، اور ہم لوگوں نے جو جیلیں سہی اس میں، یہ تو میرا مشاہدہ ہے، کوڑوں کی سزا مجھے بھی ہوئی تھی، لیکن فارچونیٹلی وہ اگلے دن 12 ربیع الاول تھی، اور اس کے بعد اعتزاز احسن نے ہمیں اسٹے لے دیا، تو ایک دفعہ جنرل ضیاء نے کہا بھی کہ یہ لوگ تو ان کو تو پھانسیوں پہ لٹکانا چاہیے، ماشاء اللہ کا ضابطہ 10 لگایا تھا، لیکن یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے ایک لڑکا تھا، میرا خیال ہے کوئی 13-14 سال کا، بھولا اس کا نام تھا، کہ اس کے بازو اتنے تنگ تھے کہ وہ جب ٹکٹکی پہ باندھتے ہیں تو وہ جب آتا تھا کوڑے برسانے والا تو اس کے بازو نکل آتا تھا اور اس کا کوڑا پکڑ لیتا تھا۔ 2 دفعہ ایسے ہوا، پھر انہوں نے ڈبل اس کو رسی باندھی تو پھر جا کے کہیں اس پہ کوڑے لگ سکے۔ ایک اور نوجوان تھا، بعد میں خیر وہ کسی اور طرف نکل گیا، حافظ غلام محی الدین، اس کو جب کوڑے لگے ہمارے ہوتے ہوئے، اور جس طرح اس نے کوڑے لگانے والوں کی اور فوجیوں کی مطلب صحیح شدھ پنجابی میں ان کو مطلب اپنا جذبے اور اپنے غصے اور نفرت سے آگاہ کیا، اس پہ پھر انسپائر ہو کے پھر میں نے جیل میں ہی ایک نظم لکھی تھی کہ ٹکٹکی پر تو جب چڑھا ہوگا سارا ماحول کھل اٹھا ہوگا۔ تو وہ ایک دور تھا، تو آج وہ تھوڑی سی اس دور کی یاد آ گئی۔ باقی چونکہ وقت کم ہے تو کوئی فلیش فارورڈ کرتے ہوئے آج کے دور کی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یس، پاکستان میں حالات برے ہیں، پاکستان میں فرقہ پرستی اور مذہبی جنونیت اور دہشت پسندی جو ہے اس کا دورہ ہے، پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے ایبڈیگیٹ کر چکی ہے اپنی ذمہ داریوں سے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں وہ موقع پرستی کا شکار ہیں، ان میں وہ کمٹمنٹ نہیں ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے اور ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کے لیے ایک جرأت مندانہ موقف اختیار کریں، ایک دور اندیشی والا موقف اختیار کریں۔ وہ اپرچونزم کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی بربادی میں ان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ طالبان کا یا القاعدہ کا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ نہ سمجھیے کہ پاکستان کے عوام کے اندر ایسی کوئی تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ انتہا پسند ہو گئے ہیں، وہ تباہی اور بربادی کو پسند کرنے لگے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ ایک خودکش بمبار کا ہو گیا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاکستان میں لوگوں کے اندر ابھی بھی پیار اور محبت اپنے کلچر سے، اپنی شناخت سے، اپنے ساتھیوں سے، انسانیت سے محبت جو ہے وہ برقرار ہے۔ وہ ایک ترقی پسند اور خوشحال اور ایک لبرل معاشرہ چاہتے ہیں، اور جب بھی انہیں موقع ملا ہے انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے۔ اب رہی بات میڈیا کی، جو ڈار صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ میڈیا سے تو خیر کی خبر کی امید نہیں ہے۔ بہرحال وہاں پر پچھلے 30 سال سے اجوکا بھی کام کر رہا ہے، پچھلے عرصے سے فنکار بھی ہیں، میوزیشنز بھی ہیں، ویژول آرٹسٹ بھی ہیں، سول سوسائٹی کے آرگنائزیشنز بھی ہیں، ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز بھی ہیں، وہ اپنی ان کی جدوجہد جاری ہے۔ اور یہ جو ڈرامہ دارا شکوہ کے اوپر اجوکا تھیٹر نے پیش کیا تھا، پاکستان کے اندر پیش کیا تھا اور پاکستان کے عوام کے لیے پیش کیا تھا، دارا شکوہ اور اورنگزیب کے درمیان جو ایک نظریاتی جدوجہد ہوئی تھی، جو صرف اقتدار کی کشمکش نہیں تھی بلکہ 2 سوچوں کی کشمکش تھی، اسلام کے 2 تعبیروں کی کشمکش تھی، ایک انتہا پسندانہ تعبیر، ایک تنگ نظری کی تعبیر، ایک ظلم اور زیادتی کی تعبیر، اور دوسری طرف ایک تصوف کی، محبت کی، انسان دوستی کی تعبیر۔ یہ کوئی 300 سال پہلے جو ایک لڑائی لڑی گئی تھی، اور جس میں وقتی طور پہ اورنگزیب کامیاب ہوا تھا، اور اس نے پھر تاریخ کو اپنی مرضی سے لکھوایا تھا اگلے 40 سال، اور اورنگزیب کے جو جانشین تھے، نظریاتی جانشین، انہوں نے اسی کو ایک ماڈل مسلمان حکمران بنا کے پیش کیا، جو شریعت کی ایک نہایت ہی انتہا پسندانہ تعبیر کر کے ایک پریڈومیننٹلی نان مسلم انڈیا میں
انفورس کرنا چاہتا تھا. ظاہر ہے اس کا جو نتیجہ ہونا تھا وہ مغل سلطنت کے زوال اور تباہی کی صورت میں ہوا. لیکن دارا شکوہ جو ایک صوفی تھا, ایک شاعر تھا, ایک فنکار تھا, ایک کمپیریٹیو ریلیجن کا وہ ایک ایکسپرٹ تھا, اس نے ریسرچ کر کے سنسکرت سے جو ہندو مسٹیکل ٹیکسٹ ہیں, اپنیشد جن کو کہتے ہیں, پہلی دفعہ خود اس نے ترجمہ کیے, جو اس سے باقی دنیا کو پتہ چلا کہ ہندو فلسفی, ہندو مسٹیسزم کیا ہوتا ہے. تو اس طرح کا ایک شہزادہ تھا جس کے اندر اس طرح کی ایک انٹلیکچوئل ڈیپتھ تھی اور ایک سرچ تھی کہ مذاہب کو قریب لایا جائے اور ان کے درمیان جو ایک مشترکہ میسج ہے اس کو پروموٹ کیا جائے. آپ سوچیں اگر اورنگزیب کی جگہ دارا شکوہ کامیاب ہو گیا ہوتا اور وہ تخت نشین ہو گیا ہوتا تو شاید یہ جنوبی ایشیا کا بر صغیر کا نقشہ ہی مختلف ہوتا. تو یہ ایک بنیادی سوال تھا جس کی بنیاد پہ میں نے یہ دارا ڈرامہ لکھا اور جس کو ہم نے پاکستان میں اور ہندوستان میں کافی کیا اور بہت اس کی پذیرائی ہوئی. حکمرانوں نے اس میں بھی رکھنے ڈالنے کی کوشش کی. ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کے دور میں کہا گیا, جو ان کے ہمارے بڑے اچھے دوست اس وقت کلچر منسٹری کے انچارج تھے, نواب زادہ غضنفر علی گل صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ آپ دارا کو ہیرو اور اورنگزیب کو ولن بنا رہے ہیں, اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. تو یہ ماشاءاللہ ہماری پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو منصورہ سے 2 قدم آگے نکل چکی ہے اپنی بنیاد پرستی میں. تو یہ لیکن اس کے باوجود وہ ڈرامہ ہوا اور لوگوں نے دل کھول کے داد دی اور اپنے جذبے کا اظہار کیا. ہمیں خوشی ہے کہ یہ ڈرامہ آج نیشنل تھیٹر میں چل رہا ہے. لٹل تھیٹر جو نیشنل تھیٹر کا, یہ پاکستان میں نہیں, یہ جنوبی ایشیا کا یعنی بر صغیر انکلوڈنگ بنگلہ دیش, ہندوستان, سری لنکا, اس سارے ریجن کا یہ پہلا ڈرامہ ہے جو نیشنل تھیٹر نے اڈیپٹ کیا ہے سلیکٹ کر کے. تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اور صرف فخر کی بات یہ نہیں ہے کہ پاکستانی کلچر کا, پاکستانی تھیٹر کی ہم نے یہاں متعارف کرانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں ایک سٹرگل ود ان اسلامک سوسائٹی بھی ہو رہی ہے, ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے جو اورنگزیب اور دارا کے زمانے کی تھی وہ آج بھی ہو رہی ہے. اور پاکستان کے عوام کی اکثریت, جس طرح اس زمانے میں انڈین مسلمز کی اکثریت دارا کے ساتھ تھی, جب دارا کا جلوس اس کی شکست کے بعد جلوس دلی سے گزرا تو اتنی اس کی پذیرائی ہوئی کہ آپ کو اورنگزیب کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ یہ جب تک زندہ رہے گا تو میری حکمرانی نامکمل ہے. بالکل اسی طرح جس طرح فلیش فارورڈ کریں تو 1978 میں شاید 77 میں جب بھٹو صاحب کو وہاں سے جب ان کو ضمانت پہ چھوڑا گیا تو جو ان کا استقبال ہوا فقید المثال لاہور میں, تو اس کے بعد ضیاء الحق نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جب تک ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے میری حکمرانی نامکمل ہے. تو تاریخ سرکلز میں گھومتی رہتی ہے. بہرحال ہم یہ پیغام لے کے آئے ہیں اور یہ نہ صرف اجوکا تھیٹر کے لیے, پاکستانی ثقافت کے لیے ایک فخر کی بات ہے, بلکہ جو دارا کا میسج ہے وہ آج نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ریلیونٹ ہے کہ ایک پیغام محبت کا, امن کا, صلح کل کا اور ترقی پسندی کا. یہ وہ پیغام ہم پاکستانی ڈرامے کے ذریعے یہاں پر برطانیہ کے عوام کو پیش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ایک اس کا امپیکٹ آلریڈی ہو رہا ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں سولڈ آؤٹ پرفارمنسز ہیں, اس میں ہر کمیونٹی کے ہر رنگ کے لوگ آ کے اس ڈرامے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. میڈیا میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی جو برٹش پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں, ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لوگ ہیں, وہ بھی اس ڈرامے کو دیکھیں گے اور اس کاز کو اپنے بچوں میں بھی لے جائیں گے کہ ان کو خبر ملے کہ صرف دھماکے اور تباہی پاکستان سے نہیں آتی بلکہ ایک ہم بہت ہی ایک رچ ثقافت کے امین ہیں اور اس پہ ہم سب کو فخر ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ شاہد ندیم صاحب. ایک چھوٹا سا اعلان اور اس کے بعد میں مدیہ گوہر کو کہوں گا کہ وہ آئیں اور چند منٹ اپنے خیالات کا اظہار کریں. چونکہ کوشش یہ ہوتی ہے ہماری میری جب بھی میں کوئی فنکشن اس میں خواتین کی شرکت ضرور ہو. آج چونکہ 3 مردوں نے تقریر کی ہے تو میں ان کو ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ 1 منٹ. لیکن اس سے پہلے میں آج ایک چھوٹا سا اعلان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ سولیڈیرٹی کا آج بینر یہاں نہیں ہے. چونکہ تھرڈ ورلڈ سولیڈیرٹی دنیا میں امن, انصاف,
اور ٹالرنس کی بات کرتی ہے اور اس میں مجھے کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے بہت فنکشن کرتا ہوں. اگلے ہفتے اب ایک کشمیر پہ فنکشن ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب وہاں تشریف لائیں گے 5 تاریخ کو تھرڈ ورلڈ سالیڈرٹی کے تحت. لیکن آج میں نے دوستوں سے مشورہ کر لیا ہے, میں ان کے نام یہاں ڈکلیئر نہیں کروں گا, لیکن ہم ایک پاکستان سالیڈرٹی کلب کے نام سے تنظیم بنا رہے ہیں جو صرف پاکستان کے کلچر کو اور اس کی سیاست کو کسی حد تک ڈیبیٹ کرے گی اور پلیٹ فارم ہم دیا کریں گے. تو آپ لوگوں کا اس میں شرکت اور ممبرشپ بہت ضروری ہے. اب میں مدیہ گور صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ان کے آتے آتے میں یہ بتا دوں کہ ہم دارا جو اوریجنل اردو کا ہے اس کو پاکستان سالیڈرٹی کلب دوستوں کی مدد سے یہاں لانے کی کوشش کرے گا تھرڈ ورلڈ سالیڈرٹی کی 30ویں سالگرہ پہ جو اگلے سال ہے. تو یہ ایک دعوت بھی ہے. ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ اوریجنل اور اس میں شاید ندیم اور مدیہ کا بیٹا وانی جو ہے وہ سرمد کا رول پلے کرتا ہے. اگر ایسا ہو جائے کامران بھائی تو بہت ہی اچھا ہو, اور یہ ضرور ہونا چاہیے. ہمیں ساری کمیونٹی اگر مل کے اس کو پاسبل کرے, کیونکہ اردو کا جو ورژن اوریجنل جو ہے جوکا کا وہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے, نیشنل تھیٹر کا بھی دیکھنا چاہیے. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج یہاں پہ 30 سال پہلے, ایگزیکٹلی 30 سال پہلے میں لندن میں پڑھنے کے لیے آئی تھی, یونیورسٹی آف لندن میں رائل ہالی وے کالج میں تھیٹر ہی پڑھنے آئی تھی. اور یہ جو ذکر کیا کامران بھائی نے کہ ابھی جوکا تھیٹر جس کو میں پاکستان میں 1984 میں فاؤنڈ کیا تھا, کہ اس کا نیشنل تھیٹر پر وہ چل رہا ہے اور پورا کریڈٹ جوکا تھیٹر کو دیا جا رہا ہے اس اڈیپٹیشن کا جو آج کل یہاں پریزنٹ ہو رہی ہے. سو آئی تھنک it's been a long journey but a very successful one, and it's certainly good to be back in London, where I studied and where I also met Shahid, and who then started writing for Ajoka all those years ago. میں آپ لوگوں کی مطلب اس کے ساتھ نہیں تھی جو لیٹ 70s ارلی 80s میں یہاں لوگ آئے ایز پولیٹیکل ایگزائلز. میں یہاں پڑھنے آئی تھی, لیکن جب آپ لوگ پاکستان چھوڑ کے میدان قسم کا خالی کر کے یہاں آ گئے اور اپنی ایکٹیویزم آپ لوگوں نے یہاں پہ مختلف طریقوں سے کچھ لوگوں نے جاری رکھی. کلیئر کر دیتا تھا کامران لاشاری, یہ مکس اپ ہوتا رہتا ہے اکثر. اٹس اوکے, اٹس اوکے. سو میں یہ what was I saying that ہاں کہ جب آپ لوگ یہاں آ گئے تو وہاں پاکستان میں جو حالات تھے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, اور ہم نے وہاں پہ ایک کلچرل اسپیس کو ریکلیم کرنے کی کوشش کی اور پولیٹیکل تھیٹر وہاں شروع کیا 1984 میں. اور کافی پرابلمس ہمیں ہوئے کیونکہ اس وقت بھی ضیاء کا جو تھا بہت ایک ہولڈ تھا, سینسرشپ تھی, اور جو ہم لوگ کہنا چاہتے تھے تھیٹر کے ذریعے سے جو کہ بالکل جو ایک ملا ملٹری نیکسس اس وقت ڈیولپ ہو رہا تھا, اور جو ہمیں نظر آ رہا تھا, کیونکہ ایک آرٹسٹ کو ہمیشہ ایک ویژن ہوتی ہے کہ یہ صرف ایک مارشل لا نہیں ہے بلکہ یہ بہت اس کے دور اندیش نتائج ہوں گے جو کہ ہم لوگ ابھی تک بھگت رہے ہیں, اور واقعی حالات پاکستان کے بہت زیادہ خراب ہیں. تو پھر ہم نے یہ میدان سنبھالا وہاں پہ, اور یہ جرنی جو تھی وہ شروع کی 1984 میں, اور اب تک آئی تھنک جو سروائیو کیا ہے جوکا نے, آئی تھنک دیٹ ان اٹ سیلف از اے بگ اچیومنٹ, بیکاز اٹس ناٹ ایزی پاکستان میں اس طرح کا کام کرنا, اور بالکل ایک والنٹری بیسس پہ کرنا, بغیر کسی فنڈنگ کے, بغیر کسی گورنمنٹ کی سپورٹ کیا. مطلب ہر حکومت جو ہے وہ دے ہیو بین ایکٹیولی ہاسٹائل. یہ آپ کو پیپلز پارٹی کے دور کی بات شاید کر لیں کہ جب مجھے پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے بلایا گیا تھا, اٹ واز لائک این انکوزیشن, کیونکہ ہمارا ایک پلے تھا برقع وگینزا, وہ محترمہ کیا راہیل ان کی قاضی حسین احمد کی جو بیٹی ہیں وہ شی واز این ایم این اے, اور انہوں نے یہ پارلیمنٹ میں بات اٹھائی تھی مشرف کی اسمبلی کے دوران کہ یہ برقع وگینزا ہمارا پلے جو ہے اٹس بلاسفیمس, اینڈ بوتھ می اینڈ شاید شوڈ بی اریسٹڈ فار بلاسفیمی اینڈ آل دیٹ.
And this is true. This was the People's Party representative on the committee who said कि आप अगर औरंगज़ेब को हीरो, अगर दारा शिकोह को बनाना चाहते हैं तो फिर ये प्ले तो हम नहीं करवाने देंगे आपसे। तो बहरहाल ये लंबी कहानी है ज़ाहिर है 30 साल की, लेकिन आई थिंक कि यहाँ हम बहुत ज़रूरत है जो आपकी कम्युनिटी है यहाँ पे कि अपने जो आपके बच्चे हैं, आपकी जो यूथ है, उनमें पाकिस्तानी कल्चर जो एक प्रोग्रेसिव कल्चर है उसको इंट्रोड्यूस करने की, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो वहाँ से भी आ रहे हैं और यहाँ से भी जा रहे हैं, जो जिस किस्म की फंडामेंटलिज्म यहाँ भी ग्रो कर रही है। और अब तो एक्टिवली आईएसएस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी नौजवान भी। तो आई थिंक दीज थिंग्स कैन बी काउंटेड, और यही कुछ हम वहाँ कर रहे हैं और उसकी यहाँ पर बहुत ज़रूरत है दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड कि ये कल्चर और एजुकेशन के थ्रू ही ये जो माइंड सेट्स है वो तब्दील किए जा सकते हैं। और अभी it's a long journey, but I think we should understand that, because if we don't, so I don't see much hope for Pakistan. Shahid did sound optimistic. There are people who are fighting against this, but they are not as many as they should be in that country, and those voices are strong, but they are too few, and we need more support, more people. It's wonderful अगर यहाँ हम लोग आके परफॉर्म करें, बहुत अच्छा होगा, और ताकि ये जो एक मैसेज है जिसकी कि शायद ने डिटेल में बात की है कि हम किस किस्म का एक पाकिस्तान इन्विजन करते हैं, उसको हम यहाँ भी लेके आएँ और आप सब लोग देखें। तो थैंक यू सो मच मुश्ताक भाई, सो सॉरी। ये मेरे एक और दोस्त हैं जो इनके भी दोस्त हैं, कामरान लाशारी, आप भी मेरा ख्याल जानते हैं। वो एक दफ़ा दावत की हाई कमिश्नर ब्रिटिश मार्कलाल ग्रांट ने अपने घर में, तो कामरान ने मुझे पकड़ के अपने दाएं तरफ बिठाया और कहा तस्वीर लें, और जब सब लोगों ने तस्वीर ले ली तो हाई कमिश्नर के पास गया कि हु इज़ मुश्ताक एंड हु इज़ कामरान। तो हम दोनों लगते भी ट्विन हैं, तो कोई बात नहीं, और वो बाइज्जत आदमी है और उसकी पाकिस्तान में बहुत इज्जत है, इसलिए उसके नाम से मुझे अगर किया जाए तो आई डोंट माइंड। थैंक यू। अब मैं डॉक्टर अनवर बलोच को कहूँगा कि वो आएँ, वो यहाँ पे आपको एक सिंधी का बहुत मुश्किल तरीन, और डॉक्टर अनवर बलोच मिठा खान जो मटके वाले थे उनके बेटे हैं, ये सर्जन हैं, प्रैक्टिसिंग सर्जन है लंदन में माशाल्लाह, 4 बेटे और हमारी भाभी भी बैठी हैं, ये उनके चारों बेटे भी डॉक्टर हैं, और आपको चंग बजाएंगे और बाद में मटका बजाएंगे, और ये साथ देंगे हमारे उस्ताद लताफ़त अली खान साहब का। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अनवर बलोच को बुलाऊंगा आपकी भरपूर तालियों में कि वो यहाँ खड़े होकर चंग बजाएं जब लताफ़त अली खान और अजीत भाई आगे स्टेज पर तशरीफ लाए, आपकी भरपूर तालियों में। और एक और शुक्रिया, जब ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हाई कोर्ट ने सज़ा दी तो पाकिस्तान के 4 अफसरों ने रिज़ाइन किया। एक ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर उस्मान खालिद, डॉक्टर कनीज़ यूसुफ के भाई कर्नल इलियास शमीम, और एक बैरिस्टर इफ्तिखार अहमद जिनको आज मैंने इनवाइट किया था, नहीं तशरीफ ला सके, और एक कलीम दिल खान जो SSP थी, उनकी बेगम रानी बहन हमारे में मौजूद है। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद ये तशरीफ लाए, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर अनवर बलोच साहब। जी मैं